الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ بریک سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بات عرض کی تھی کہ اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بڑی ہستیاں اس مہینے کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ Before the break we were mentioning that three great incidents took place in this month of Muharram. We are in the month of Muharram, the first month of the Islamic year. And the first very important event was the incident of Sayyidina Musa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala saved Musa alayhi salam and Bani Israel from Fir'aun and from the water. And we spoke in great detail, painting the whole picture and again reminding you from the verses of the Quran. اور پھر یہ بات عرض کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس وقت کے یہودی کمیونٹی وہ روزہ رکھ رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں اس محرم 10ویں محرم کے اندر؟ انہوں نے واپس جواب دیا کہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات نصیب کی، اس لیے اس کی خوشی کے اندر ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ When the Prophet sallallahu alaihi wasallam came to Medina, emigrated all the way from Mecca, and he noticed that the Jewish nation, the Jewish community, they are fasting on the day of Ashura. So he sent somebody to inquire, and we were told that on this day, Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam was saved from the water, from drowning, as well as from Fir'aun. And in memory of Sayyidina Musa alayhi salam, out of respect for Musa alayhi salam, as a thanksgiving to Allah subhanahu wa ta'ala for saving Musa alayhi salam and the whole of the tribe of Bani Israel, the nation of Bani Israel, we are keeping a fast on that day. When the Prophet sallallahu alayhi wasallam heard this, he spoke to the Sahaba and said, "Nahnu ahaqqu bi Musa minhum." We are more closer and more rightful to Musa alayhi salam than these people. ہمارا زیادہ حق بنتا ہے، ہم زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ان کی بنسبت. And if they are keeping one fast out of respect, out of gratefulness to Allah subhanahu wa ta'ala, out of honor and dignity to Musa alayhi salam, then we will keep two fasts. ہم 2 روزے رکھیں گے. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا. So that is the significance of Muharram with these 3 very important incidents. And secondly, we said the martyrdom of Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu کی شہادت، اور اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. And both of them were martyred very brutally, in a very cruel way. And not only do our eyes cry, but our hearts bleed, our hearts cry. ہمارے دل اس سے دکھتے ہیں. لیکن شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ روزے کا تعلق وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے ساتھ ہے. ایسے کرتے ہیں, before I go on to the questions left over, جو پہلے questions رہ گئے ہیں ان کی طرف جانے سے پہلے ایک آدھ on the air لے لیتے ہیں اور پھر واپس جائیں گے جو بچ گئے ہیں. فونز کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، مولانا صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. جی میں نے پوچھنا تھا کہ جو قبر پہ ہم لوگ پھول لگاتے ہیں وہ لگانا جائز ہے؟ اگر ہے تو کون سے پھول زیادہ بہتر ہوں گے؟ اور وہ جو اگر ہم پھول لگائیں تو وہ جو مٹی ڈالتے ہیں جو پھولوں والی وہ ڈال سکتے ہیں جسے ہم کمپوسٹ بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. اور ایک میرا دوسرا سوال، جو قرآن پاک میں ازواج کو دعات بلاتے ہیں، مثلا جو الدعالین بلاتے ہیں، تو کچھ لوگ اسے الزالین بھی کہتے ہیں، تو وہ کون سا ان میں رائٹ ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بہتر. سنتے جی رہیے، دیکھتے رہیے. جی، تھینک یو. موسٹ ویلکم. اوکے، اللہ حافظ. اس سے پہلے سوال ہوا تھا، اور سوال یہ تھا، سوال کو میں دوبارہ دہرا لیتا ہوں. I'll repeat the question. And the question was کہ somebody had given a husband had given his wife divorce. ایک مرد نے اپنی بیوی کو ڈیورس دی تھی، لیکن وہ اس انداز میں کہ زبانی اس نے نہیں دی، اس نے جا کر کورٹ کے اندر کورٹ کے کاغذات لکھے اور اس کے اوپر سائن کر کے اپنی بیوی کو، وہ جو کاغذات ہیں اس کے اندر وکیل کے تھرو اپنی بیوی کو ڈیورس دے دی. حالانکہ وہ ذہن کے اندر سوچ رہا تھا کہ ہم اس طرح کریں گے، ہم سیپریشن کریں گے اور سیپریشن ان کو دکھائیں گے تاکہ پیسے ملیں یا تاکہ ہمیں جو بینیفٹس ملیں گے. حقیقت کے اندر ہماری ڈیورس نہیں ہوئی. تو وہ اس طرح پیپر ورک کے طور پر کہہ رہا تھا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے زبانی تو نہیں کہا ہے. I haven't verbally given the divorce. I was just completing the paperwork so that our separation is made valid so that we can receive benefits or we can do whatever they wanted to. تو اب مسئلہ آپ نے یہ پوچھا کہ یہ واقعی ڈیورس اس طرح ہوا ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح ڈیورس ہو جاتا ہے. That divorce will take place. Although you wrote the word divorce and you didn't verbally say it, آپ نے زبانی اس کو نہیں کہا ہے، لیکن جب آپ نے لکھ دیا اور وہاں جو آپ نے سائن کر دیا، اگرچہ وہ انگریزی کے اندر ہو اور اردو کے اندر یا عربی کے اندر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. You don't have to actually say it in Arabic or in Urdu. Even if the words of divorce were uttered or written down in any language, people have different languages and there are thousands of different languages. Any language, if it was to be uttered or if it was to be written by that person, and especially if the person has written it and then he has signed the papers, what more confirmation do you want than that? اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ یہ ڈیورس کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا سخت ہے، یہ کھیلنے والی چیز نہیں ہے. It's not something to play about with. This is your deen, this is your sharia, this is your family. Just for materialistic benefits, you do these kind of wrong things. حدیث پاک میں آتا ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. 3 ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے، ان کی مذاق بھی حقیقت ہے. 3 things, the reality, if they were to be uttered in reality, it will be reality. And if they were to be said in jesting and joking, then they will still fall into reality. الطلاق والنکاح والعتاق. Nikah, talaq, and the freeing of the slaves. What does that mean? اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو ایک شخص اپنی بیوی کو حقیقت کے اندر بھی کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، تو اس کو تو طلاق ہو جائے گی. She will be divorced if he has said it with intention and with reality. لیکن دوسری طرف اگر ایک شخص مذاق کر رہا تھا اور مذاق کے اندر بھی وہ الفاظ کہہ دیے، فار ایگزامپل، اللہ کرے کہ اس طرح کبھی نہ ہو، لیکن اگر ایک شخص اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، سٹنگ ود یور فرینڈ، اور اپنے دوست کے سامنے ویسے مذاق کے طور پر وہ شخص کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، یہ مذاق بھی آپ نے جو کی یہ حقیقت ہو جائے گی.
اسی طرح نکاح، اور اسی طرح غلاموں کو آزاد کرنا، the freeing of the slaves as well. Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam 1400 years ago, one of his great missions was to encourage the people to emancipate these slaves, to free these slaves. تو اس لیے غلاموں کی آزادی یا نکاح ہو یا طلاق ہو، اگرچہ مذاق کے اندر ہو یا اگر ویسے ہی لکھا ہو یا حقیقت کے اندر ہو، وہ حقیقت ہو جائے گی. اینڈ دس از اے گریو میٹر. یہ بڑا ہی اہم، بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اگر یاد ہو تو پچھلے سال غالباً رمضان سے پہلے میں نے طلاق کی جو قسم ہے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی اور بتلایا تھا کہ اس کے ذریعے پورے کے پورے خاندان جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں اور صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ. سو اینی وے، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ یہ ہے کہ اگر اس نے لکھ دیا ہے تو وہ لکھنے سے اس کی جو طلاق ہے وہ ہو جائے گی. ایسا کرتے ہیں، کچھ کالرز آئے ہوئے ہیں، اگلے سوال کا جواب دینے سے پہلے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا. جی جی، مطلب مسئلہ پوچھنا تھا. پوچھیں. یہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کا عقیقہ کرتے ہیں 7 دن کے اندر. ٹھیک. بچہ آیا یا بچی ہے، اس کا عقیقہ کرنا پڑنا 7 دن سے اندر. تو یہ 7 دن سے اندر نہ ہو سکے تو پھر یہ بڑا ہو جائے تو پھر اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں. ٹھیک، انشاءاللہ دیکھتے رہیں، سنتے رہیں. اتنا ہی بڑا ہو جائے کہ ہمیں اس پچھلا کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہونا کہ سنت کیا جی عقیقہ ہونا کیا. اس وجہ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ بڑا ہو جائے 40 سال کا ہو جائے تو بھی دے سکتا ہے. ٹھیک، انشاءاللہ دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، اور انشاءاللہ وقت ملے گا تو ضرور سوال کا جواب دوں گا. ایسا کرتے ہیں، یہ 2 مختصر جو سوال کا جواب ہے اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں. we'll answer the brief one and then we'll go towards the one that requires a bit more detail, and if we have time inshallah we'll explain it. If not, we'll leave it to the next program. عقیقہ ایسا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. To perform عقیقہ, a sacrifice on the 7th day after the birth of the child, it is a sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In fact, there are 3 things: سر کے بال کو مونڈنا بچے کے، عقیقہ کرنا، اور اس کا نام مقرر کرنا کہ آج کے بعد اس کا نام خالد ہوگا یا زینب ہوگا ایکسیٹرا. سو ٹو allocate a name. اور عقیقہ کا مطلب لڑکے کی طرف سے 2 جانور، چھوٹے جانور ذبح کر کے، یعنی اس کو قربانی کر کے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور بچی کی طرف سے 1 جانور، اور اس کو ہر آدمی کھا سکتا ہے. اگر کسی وجہ سے، اب آپ کے سوال کا جواب، اگر کسی وجہ سے اس وقت آپ عقیقہ نہیں کر سکے تو جب بھی موقع ملے تو آدمی اس کو کر سکتا ہے. بعض اوقات اس وقت انسان کو علم نہیں ہوتا. At that time people don't know that عقیقہ is sunnah. Some people don't know. Lack of knowledge. Or sometimes it's lack of financial situation. اس وقت انسان اس کو خرید نہیں سکتا، غربت ہوتی ہے، لیکن اب اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہے، تو اس کے بعد جب بھی موقع آپ کو ملے یا جب بھی آپ کو یاد آئے، چاہے 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، آپ نے کہا 40 تو 40 سال کے بعد آپ کو یاد آئے تو اس وقت آپ عقیقہ کر سکتے ہیں. باقی جو 2 سوال تھے چونکہ وہ لمبے ہیں، ایسے کریں گے، وقت ختم ہو گیا ہے، اگلے سیشن کے لیے چھوڑ دیں گے اور تفصیل سے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. تو فی الحال دعا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مغرب کا وقت ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما.
یا رب العالمین تیرے تمام احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث پر ہم سب کو، تمام سنتوں پر ہم سب کو پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اور جس انداز کے اندر بھی بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جتنی بھی لوگ پریشان حال ہیں، اس جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا اللہ سب کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اور ہماری بھی اور ان کی بھی موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں سب کو آسان فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے 7 بجے سے 8 بجے کے درمیان ہوتا ہے۔ خود بھی سنیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔